हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। गुज़िश्ता बरस नवंबर में होने वाला फैज़ाबाद का धरना कौन भूल सकता है, शायद रियासत भी कभी नहीं भूल सकती। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लोगों को तो जहनों पर वो कई अरसे तक नक्श रहेगा ही। 22 दिन ये धरना जारी रहा और उसके बाद रियासत ने एक मुआहिदा किया अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी और उनके जो फॉलोअर्स हैं तहरीक लब्बैक के जनाब ये जो कुछ हुआ उसको यहीं ख़त्म करते हैं, आपके ख़िलाफ़ कोई मुकदमात भी नहीं होंगे और जो नुकसान हुआ है उसको भी रियासत ही भरेगी, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो या पंजाब हुकूमत हो। मगर उसके बाद पटिशन्स फ़ाइल हुई। पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस चला और जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने एजेंसीज़ को नोटिस किया कि कैसे ये मुआहिदा जिसके ऊपर एहसन इकबाल साहब वज़ीर दाखिला के दस्तखत थे और वफाकी सेक्रेटरी दाखिला के दस्तखत थे और एक दस्तखत थे मेजर जनरल फैज़ हमीद साहब के जिन्होंने ये ब्रोकर कराया था डिप्टी डीजी ISI काउंटर इंटेलिजेंस के। ख़ासी बातें होती रही, हुकूमत भी ख़ासी डिफेंसिव पे चली गई। आज सुप्रीम कोर्ट में भी इस केस की दोबारा समाअत हुई जिसमें एजेंसी से कहा गया था कि अपनी अपनी रिपोर्ट्स पेश की जाएं। सबसे पहले ISI की रिपोर्ट जब पेश हुई तो गुस्सा साहब आप उसके चीदा पहले नुकात बता दें। बल्कि चीता हाँ। ज़ाहिर है कि रिपोर्ट जो पेश हुई उसमें तासुर ये है कि जो प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी ISI उसने सारा काम संभाला और उसने संभाला, बाकी किसी ने कोई ख़ास उसकी मदद करने की कोशिश नहीं की। मसला रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने धरने के शुरका को इस्लामाबाद की तरफ बढ़ने से रोकने की कोशिश नहीं की। ये तो क्लियर है, नॉन फैक्ट है। ये उस ज़माने में नॉन फैक्ट था। बिल्कुल। ऑपरेशन इसलिए नाकाम हुआ कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद पुलिस के दरमियान राब्ते का फुकदान था। ये कोई इंकशाफ हजार दफ़ा हमने बात। पुलिस धरने के 1500 से 1800 तक के शुरका जो हैं उन तक पुलिस रसद की रसाई ना रोक सकी। स्टेज से पुलिस वालों के मजहबी जज्बात से खेलने की कोशिश की गई। बिल्कुल, और कामयाब कोशिश थी। हाँ वो तो जी। अच्छा, रिपोर्ट के मुताबिक स्पेशल ब्रांच ने खुद को सिर्फ गिनती तक और कौन आ रहा है कौन जा रहा है इस तक महदूद रखा और जो इंटेलिजेंस ब्यूरो था उसने खुद को पूरे किस्से से अलग थलग रखा। धरने से पहले खादिम हुसैन रिजवी ने 1 करोड़ रुपए तक रकम जमा की और उन्होंने अपने हामियों से कहा कि या तो मार्च का हिस्सा बने या फिर फ़ीकस 300 रुपये चंदा दें और लब्बैक से मुंसलिक मदारिस ने चंदे जमा करने की ज़िम्मेदारी निभाई। बैरून मुल्क से मुग़य्यर हज़रात ने भी पैसे भेजे और धरने के शुरका को खाना चैनल 92 के मालिक मियाँ रशीद फराहम कर रहे थे। यार ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है और ये उसको कोलैबोरेट भी करता है जिस तरह से वो चैनल दिखा रहा था, लाइव कवरेज और सिंपैथाइज कर रहा था। हाँ, अब इससे आगे सॉरी साहब मैं बात काटूंगा। एहसन इकबाल की भी इसके ऊपर एक ट्वीट आई है। बिल्कुल। और वो तो ऐसी बात कर रहे हैं जो ISI की रिपोर्ट में भी जिक्र नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि जनाब एक मिनट ये रही, सॉरी बहुत ज़्यादा जमा करता हूँ। उन्होंने कहा जी ये भी नहीं है और सॉरी अबाउट इट, लेकिन ये आगे दिस चैनल है कि इस चैनल ने DSNG वैन दी खादिम हुसैन रिजवी और उनके फॉलोअर्स को, जो कि पुल के ऊपर खड़ी रही और उनको एक सैटेलाइट कनेक्शन भी दिया और कहा कि लाइव कवरेज करें जी, जितनी मर्जी आपको करनी है करें। अब इसमें अगर आपको याद होगा कि जब हमने कवरेज की थी फैज़ाबाद धरने की, तो अब मेरे ख्याल है शायद कोई रिपोर्टर थे, उनसे हमने बात की थी तो कह रहे थे कि यार बड़े एक अजीब सिस्टम है कि नीचे सिग्नल नहीं आ रहे, अब ऊपर जाए छत वो पुल के ऊपर तो वहां पर सिग्नल आ रहे हैं। ये माइटी ने कहा था, हसन बिलाल ज़ैदी ने ये कहा था। तो अगर ये बात सच है जो एहसन इकबाल कह रही हैं तो इस सवाल का जवाब हमें बिलाखिर लेकिन उन्होंने भी आगे से ये कहा कि पैमरा को नोटिस लेने के लिए अदालत ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा था और उन्होंने कहा क्योंकि जी अब चेयरमैन नहीं है पैमरा का तो ये एक्शन पेंडिंग पड़ा हुआ है। जी पढ़ें सर। तो ये चैनल के मालिक ने खाना फराहम किया जी और रिपोर्ट में ये भी है कि जो
آپریشن کی جو ناکامی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی تھا کہ لائیو رپورٹنگ ہو رہی تھی، تو جس کی وجہ سے جو مظاہرین تھے یا ان کے اسٹریٹجسٹ تھے بالکل ان کو ری گروپ ہونے کا موقع ملا۔ شیخ رشید اعجاز الحق پی ٹی آئی کا اسلام آباد علماء بورڈ، پیپلز پارٹی کے رہنما شیخ حمید، ممتاز اینکر عوریہ مقبول جان، 6 وکیلوں اور 3 ٹریڈ یونین رہنماؤں نے دھرنے کی حمایت کی۔ اب حمایت کیا کی اس کا کوئی ذکر اندازہ نہیں ہے کہ کیا حمایت کی۔ اچھا، مرکزی کنٹینر کا جو جنریٹر ہے، خادم رضوی صاحب کا جو کنٹینر تھا، وہ جنریٹر لاہور کے ولی سنز کوئی ہیں، انہوں نے فراہم کیا۔ اس کو رواں رکھنے کا روزانہ خرچہ 80,000 روپے تھا، ظاہر ہے وہ بھی ولی سنز نے برداشت کیا ہوگا۔ یہ اس میں یہ بات یہ کلیئر نہیں ہے، یہ بات کی ہے کہ فراہم کیا، یہ اس میں کلیئر نہیں ہے کہ اللہ واسطے فراہم کیا ہے، نہیں اللہ واسطے فراہم کیا یا نہیں کیا، خرچہ تو 80,000 ہی آئے گا۔ خرچہ 80,000 آیا، میں اس سے یہ پوائنٹ کر رہا ہوں کہ یہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ رینٹ کیا گیا ہے یا انہوں نے خود دیا تھا۔ اچھا، رپورٹ کے مطابق سی ڈی اے کا ایک جو جنریٹر ہے وہ بھی سٹینڈ بائی پہ تھا، اب وہ کیوں تھا یہ نہیں پتا، یہ سوال ہے۔ باقی جو بجلی ہے وہ کنڈے ڈال کے کھمبوں پہ وہ حاصل کی جا رہی تھی۔ اچھا، یہ حکومت کی نااہلی کا جہاں تک تعلق ہے تو آئی ایس آئی کی رپورٹ کے مطابق پریمیئر ایجنسی دھرنے کے پرامن اختتام کے لیے کوششیں کرنے کے حق میں تھی۔ مرکزی حکومت نے دھرنے کے خاتمے کے لیے منتظمین سے براہ راست رابطہ کرنے سے گریز کیا، کیوں کیا اس کی وجوہات نہیں پتہ ہیں۔ 22 نومبر کو پرائم منسٹر ہاؤس میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا جس میں ڈی جی آئی ایس آئی بھی تھے، اور اس اجلاس نے آئی ایس آئی کو اختیار دیا کہ وہ دھرنا پرامن طور پہ ختم کروائے، یعنی لیڈنگ رول پریمیئر ایجنسی کو دیا گیا، اور پھر ظاہر ہے کہ 27 کو دھرنا ختم ہو گیا۔ اس میں کچھ پروفائل بھی ہیں رپورٹ اچھا، میں۔ ایک بات کی میں اضافہ کرنا چاہوں گا، مجھے آپ سے سے ہوگی، جہاں پر یہ بات ہو رہی تھی نا، یہ آپ نے جو 6 وکلا اور ٹریڈ یونین کی بات کی ہے، اس آئی ایس آئی کی رپورٹ میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ ایک برٹن کے مسلمانوں کا وفد اور ایک اسپینش مسلمانوں کا وفد بھی وہاں گئے تھے، اور وہ دھرنا کے شرکین کے ساتھ ان کی میٹنگ، یہ بھی ایک بڑی عجیب و غریب بات ہے جی۔ اچھا، پھر پروفائل جو ہے دھرنے کے جو رہنما تھے ان کا، صاحبزادہ افضل قادری صاحب جو ہیں، پیر افضل قادری صاحب، ان کی شہرت اچھی ہے، وہ ان کی بہت عزت ہے۔ خادم حسین رضوی کے مالی معاملات میں شہرت اچھی نہیں، لیکن بظاہر وہ محدود وسائل کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں۔ خادم حسین رضوی کا رجحان طاقت، اختیار اور وسائل کے بے جا استعمال کی طرف ہے، البتہ وہ اپنے کاز سے مخلص ہیں۔ ہاں، ایک جملے میں یہ 2 الگ جملے ہو سکتے ہیں، ایک جملے میں ڈالنا تھوڑا سا عجیب ہے، لیکن اسی طرح ایک اور ہے، کاپی ایڈیٹنگ کی ضرورت ہے تھوڑی۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے سے بالا افراد سے اکھڑ پن سے پیش آتے ہیں، اپنے سے نیچے والے افراد سے تلخی سے پیش آتے ہیں، مجموعی شہرت غیر تسلی بخش ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اور سری پائے کے بہت شوقین ہیں۔ آپ تو چونکہ سر میں کیا مجھے تو ہائر ہی نہیں کرتے وہ یار، مطلب یار یہ ہمیں مطلب میں بھی کاپی ایڈیٹر رہا ہوں، صحیح بات ہے یار، تھوڑا سا یار روزی لگ جائے یار، میں بہتر لکھوں گا۔ اسی طرح ڈاکٹر اشرف جلالی جی، ان کے بارے میں بھی اس کا جو پروفائل ہے اس کے مطابق وہ مشکوک، موقع پرست اور حالات سے فائدہ اٹھانے والے شخص ہیں، فرقہ وارانہ سرگرمیوں میں بھی ملوث ہیں۔ اب آئی ایس آئی تو ایک بیچاری دیکھتی رہتی ہے نا کہ کون ملوث ہے کون نہیں، وہ اس کے اوپر بھی جواب ہے سر۔ مجموعی شہرت ان کی بھی غیر تسلی بخش ہے، انسیٹسفیکٹری کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اچھا، تو جب یہ دو رکنی بینچ کے سامنے یہ آئی تو ظاہر ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے کہا بھائی یار یہ کیا رپورٹ ہے یار، کوئی جو ہے تیسرے درجے کا صحافی بھی اس سے بہتر رپورٹ، وہ آئی بی کے لیے انہوں نے کہا، کیونکہ آئی بی نے جو ہے نا الگ سے تراشے پیش کیے تھے۔ ہاں، اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جی یہ ملک کی سب سے بڑی خفیہ ایجنسی کی یہ کارکردگی ہے، تو میں اس ملک کے لیے فکر مند ہوں بیسیکلی۔ مجھے خوف آتا ہے ملک کی تحفظ کے بارے میں، اور انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے پریمیئر انٹیلیجنس، اسے یہ تک نہیں معلوم
کہ اربوں کی حالانکہ املاک تباہ ہو چکی، اسے یہ تک نہیں پتا کہ خادم حسین رضوی کا ذریعہ معاش اسپیسیفکلی کیا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا جی وہ مذہبی لیکچرر ہیں، تو پروفیشنل خطیب، انہوں نے کہا اچھا اب خطیب جو ہے اگر کسی کو بھی پتا ہے، بچے کو بھی پتا ہے کہ اگر خطیب کسی مسجد کے ہیں تو نارملی حکومت ان کو پے کرتی ہے، خطیب اس ضمن میں آتا ہے، لیکن ظاہر ہے ان کو تو زیادہ ہی لوگ پے کرتے ہیں۔ یہاں پر تو آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی، وہ جھولی ہوتی ہے اور لوگ آ کے پیسے ڈال دے ہوتے ہیں، دیکھیں یہ آپ انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں کہ ان طرح کے لوگوں کو کتنا چندہ ملتا ہے۔ اب یہاں پر تو وہ بہت سر مطلب جنریٹر کی مثال آپ کے سامنے ہے نا، جنریٹر کی مثال ہے، کوئی بندہ کھانا دے رہا ہے، اور جو رستے میں ہوتے ہیں نا، خاص طور پہ آپ کے جو بڑے صنعت کار ہوتے ہیں ہاں انہی علاقوں کے، ہاں جو ویسے تو مطلب ٹیکس چوری کرنی ہوتی ہے، انڈر انوائسنگ کرنی ہوتی ہے، لیکن تھوڑے سے اپنے گناہ معاف کرنے کے لیے پھر وہ اس طرح کی جماعتوں کو پیسے بھی دیتے ہیں کہ جی یہ تو اب میرے سارے داغ دھل گئے ہیں۔ جہاں تک آپ نے یہ بات کی تھی نا وسط صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ ایسے تو شاید دیکھ ہی رہی تھی، تو اس کا ہی یہ جواب ہے کہ اسپیسیفک کہ جی ایک رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی ہے، بائی الیکشنز میں حصہ لیا ہے، ووٹس بھی لیے ہیں، اور کیونکہ یہ نہ ایک کالعدم تنظیم ہے اور نہ ہی یہ واچ لسٹ پر تھی تو اس کو ریگولر سرویلنس اس کی نہیں کی جاتی تھی، مگر اس کو مانیٹر کیا جاتا ہے فار ایکسٹریمسٹ ٹینڈنسیز۔ ایکسٹریمسٹ ٹینڈنسیز پر ویسے ایک آخری بات کروں گا، راجہ عمر خطاب کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے، ان کا ایک بیان ہے آن دا ریکارڈ کہ اگر آپ نے ان پر نظر نہیں رکھی تو یہ ایک لشکر جنگی بن جائیں گے۔ اچھا یہی میں کہہ رہا تھا، جو دوسرا سوال ہے نا وہ اسی کو کانٹرڈکٹ کر رہا تھا، انہوں نے کہا جی بالکل یہ رجسٹرڈ تھا یہ وہ سارا، تو عدالت نے دوسرے سوال میں پوچھا تو آپ ایسی جماعتوں پہ تو نظر رکھتے ہیں جو ہیٹریٹ پھیلاتی ہے، جو نفرتیں پھیلاتی ہیں؟ اس کا جواب میں تھا یس۔ تو مطلب ایک دفعہ اوپر آپ اپنی بات کو نیچے کانٹرڈکٹ کر رہے ہیں، لیکن یہ اس میں بولا ہوا ہے دس آرگنائزیشن لائک ادرز از ہاؤ ایور مانیٹرڈ فار اینی ایکسٹریمسٹ، لیکن اوور آل جس طرح سے ظاہر ہے یہ معاہدہ ہوا تھا اسی وقت یہ ضرور تھا کہ ریاست کے لیے کس قدر ایک برا پریسیڈنٹ سیٹ ہو رہا ہے کہ بھائی 1500-2000 لوگ آ کر کے آپ کے دارالحکومت کو بتائیں۔ اگر یہ اس رپورٹ میں یہ فیکٹ ہے کہ 22 تاریخ کو پرائم منسٹر ہاؤس میں ایک میٹنگ ہوتی ہے جس میں ISI کو مینڈیٹ دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ دھرنا ختم کرا دو، تو پھر ISI نے تو کوئی عجیب کام نہیں کیا۔ اگر یہ اسی کام کا نتیجہ ہے 22 کو اگر ہوتا ہے تو 25 کو آپریشن کیسے ہوتا ہے؟ پھر مجھے یہ بتائیں نا، 22 کو اگر ایک چیز ڈیسائیڈ، وہ تو کہہ رہی ہیں نا کہ ہم اس کے حق میں تھے کہ پرامن ہونا چاہیے، لیکن 25 کو حکومت نے آپریشن کر دیا۔ اچھا اب یہ بھی اس کا مطلب ہے کہ وہ دونوں ایک پیج پہ نہیں سر، دونوں کیا سر، مطلب کوئی بھی اس میں تو ہر ادارہ الگ الگ پیج پہ، وہی تو یہ تو اب میں یہی آپ کو آپ نے اپنے سوال کا خود ہی جواب دے دیا، نہیں تو میں بھی یہی کہنے والا تھا کہ آپ اس پہ حیران نہ ہو۔ کیا اس پہ پیج تھا؟ ہاں اس میں تو سر اللہ جانتا ہے کیا ہے، کوئی پوائنٹ بینگ کہ وہی بات کہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر دیا گیا تھا تو پھر ایسے کیسے ہوا۔ سر پنجاب گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کی اس میں کوئی کوارڈینیشن نہیں، بالکل حکومت پنجاب کہہ رہی ہے جی تسی آؤ، تسی چلے جاؤ، آگے چلے جاؤ، آگے چلے جاؤ۔ پولیس کی ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس میں کوارڈینیشن نہیں ہے، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت، صوبائی حکومت، ISI اور پولیس کے بیچ میں کوارڈینیشن ہو۔ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ یار اور یہ ہر دفعہ چاہے کوئی دہشت گرد حملہ ہو جائے، کوئی وہ ہو جائے، بعد میں پھر یہ ہوتا ہے کہ کوارڈینیشن کدھر ہے۔ اب وہ ایک ادھر نیکٹا تھی، وہ پتہ نہیں وہ کیا کر رہی ہے، کس طرح سے کوارڈینیشن، لیکن ہر ادارہ اپنی جو ہے نا بیسیکلی جھنڈا لہراتا ہے کہ میں صحیح تھا، باقی سارے جو ہے نا یہ زرار کی وجہ سے ہوا ہے یا وسعت کی وجہ سے ہوا، مبشر نے نہیں کیا کبھی آج تک۔ ہر ادارے نے ایسا چھوٹا چھوٹا کردار بشمول حکومت ادا کیا ہے کہ جو کیچڑ کی تقسیم ہے مساوی ہونی چاہیے۔ بے شک، بالکل یہ ضرور ہے، لیکن حکومت بھی گو مگو کے چکر میں رہی، اور ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے نون لیگ کو تو سول ملٹری تعلقات کے بارے میں وہ اتنے حساس ہیں کہ کہیں یہ سن بھی ان کے کان میں بھی پڑ جائے نا تو وہ فوراً اس پہ کر دیتے کہ یار یہ دیکھا ہم تو پہلے دن سے ہمارے ساتھ تو یہی ہو رہا ہے۔ تو جب حکومت کلیئر نہ ہو، ادارے کلیئر نہ ہو، حکومت کلیئر نہیں ہوگی تو ڈیسیجن میکنگ نیچے تک کیسے جائے گی؟ دیکھو اس ساری صورتحال میں یہی تھا نا کہ اتنی آپ نے پولیس بلا لی،
ان کو ایگزاسٹ کر دیا آپ نے یار. 20 دن وہ تھک گئے بیچارے کونے میں جا کر کے, وہ انہیں کھانا ٹائم پہ نہیں مل رہا, یہ نہیں ہو رہا. پھر آپ نے کہا آپریشن کرو. اب انہیں کہا بھائی آپریشن کریں تو واٹ آر دی SOPs, کس حد تک جانا ہے یار. بیسک اگین ڈیٹیلز بندہ بھول جاتا ہے کیونکہ اتنی ڈیٹیلز تھی اور اتنی خوفناک تھی کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ اگر ملٹری ٹرمز میں آپ اٹیک کرو تو آپ سائیڈ پر لوگو لگا دیتے ہیں کہ یار کوئی ہمیں ایمبوش نہ کرے. یہاں پر وہ بھی نہیں تھا. بالکل بھائی رینجرز کو کہا, رینجرز پیچھے چلے گئے, انہوں نے کہا ہم نہیں کریں گے. وہ ہسٹری ہو گیا نا. آج کی اب آگے کی بات تو رہ گئی نا اینٹی ٹیررسٹ کوڈ کا. وہی ایک بریک لے لیتے ہیں اور اس بریک کے بعد بتائیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے. بریک لیتے ویلکم بیک. وقفے سے پہلے سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ کے روبرو ISI کی رپورٹ پہ بات ہو رہی تھی فیض آباد دھرنے کے بارے میں. اسی دوران انسداد دہشت گردی کی عدالت نے خادم حسین رضوی اور پیر افضل قادری سمیت تحریک لبیک کے متعدد مفرور ملزمان کی گرفتاری کا حکم دے کے انہیں عدالت کے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا ہے. بار بار طلبی کے باوجود یہ ملزم پیش ہونے میں ناکام رہے اور اشتہاری بھی وہ ہیں. یہ خبر آئی, ظاہر ہے کہ اس پہ میں ایک چینل پہ رانا ثناء اللہ کا دیکھ رہا تھا, وہ جیو پہ آئے تھے شاید. انہوں نے کہا کہ بھائی گرفتار کر کے بھی ظاہر پیش کیا جا سکتا ہے, لیکن کوشش یہ کی جائے کہ وہ خود ہی آ جائیں. اس لیے کہ اور بھی کئی مثالیں ہیں کہ بندہ جو ہے وہ مفرور ہے اور اچانک اس دن جو ہے پیش ہو گیا. سب سے بڑی مثال تو راو انوار کی ہے کہ اگر کل کلا وہ پیش ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے یہ بولے بادشاہ ہے, ابھی بھی قائم ہے. تو اچھا, لیکن مجھے جو ہے میں خاموش رانا ثناء اللہ کی یہ تجویز پسند آئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ذرا خادم حسین رضوی صاحب کی جگہ رکھ کے سوچیں. گاڈ سینڈ اپرچونٹی کہ پولیس آئی, لائیو کیمرے, سینکڑوں کا مجمع, کشیدگی اور اس کے بعد ایک شاندار طریقے سے گرفتاری. تو یار ایسے, اور وہ بھی الیکشن ایئر میں سر, ایسا ہوگا نہیں کیونکہ آپ ہونا نہیں چاہیے. جو ابھی اس نے سینیریو دیا ہے وہ خاص اچھا نہیں ہے. دیکھیں مجھے ایک چیز کنفیوز کرے, اور جب اس طرح کے ڈنگ ٹپاؤ ٹائپ معاہدے ہوتے ہیں نا, ان کا آفٹر میتھ یہی ہوتا ہے. اس میں تیسرا جو شق ہے اس میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ 6 نومبر 2017 سے دھرنے کے اختتام پذیر ہونے تک ہمارے جتنے بھی افراد ملک بھر میں گرفتار کیے گئے 1 سے 3 دن تک ضابطہ کارروائی کے مطابق سن لیں اور ان پر درج کیے گئے مقدمات اور نظر بندیاں ختم کر دی جائیں گی. یار اس میں جو کچھ بھی لکھا ہے نا, اگر اس میں یہ بھی لکھا ہے نا کہ آدھا پاکستان تحریک لبیک کے نام ہم کر دیں گے, کورٹ کے نزدیک اس دستاویز کی کوئی حیثیت نہیں. وہ نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں. آپ کو یاد ہے کہ اس کے بعد یہ بات ہوئی تھی کہ جنہوں نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کے خلاف اٹیکس کیے ہیں ان کو نہیں چھوڑا جائے گا. اور یہ وہیں سے پھر سلسلہ شروع ہوا جب پولیس نے اپنی رپورٹس پیش کرنی شروع کی کہ جناب جو لوگوں کو تو جو کیا سو کیا, انہوں نے جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کے اوپر جو کیا, وہاں سے بات شروع ہوئی. اور آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو خوفناک قسم کی باتیں ہوئی تھی. وہاں تو جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے, اب تو خیر کیا گئے, وہ پھنس گئے اس سارے چکر میں, کیونکہ خاصا ان کے خلاف وہ جمشید دستی اور انہوں نے ریفرنس بھی بھجوا دیا ہے کہ جناب یہ اداروں کے خلاف بات کریں. حالانکہ وہ کوشچن کر رہے کہ جناب یہ کیسے کیا آپ لوگوں نے معاہدہ, یار آپ کو یاد ہے ہم نے وہ کلپ چلائی بھی تھی. بڑی عجیب سی بات کی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ کل میں بھی نہ غائب ہو جاؤں, یا وہ کی تھی. لیکن وہ اپنی جگہ یار, مطلب مجھے یاد ہے کہ جب یہی سماعت ہوئی تھی جیسے شوکت صدیقی کے سامنے, تو اسی دن ہم نے کلپ بھی چلایا تھا اس پولیس مین کا جس کی آنکھ ضائع ہو گئی. اور یار وہ جو ایک ہی تو ٹانگیں شانگیں توڑ دی تھی, اور باقی کہہ رہے تھے کہ ہم ہاتھ جوڑ رہے تھے کہ ہمیں جان سے نہ مار ڈالو, ہمیں جان سے نہ مار ڈالو. کس طرح سے بے دردی سے مارا تھا. اور اسی بات پر ریاست پر تنقید بھی ہوئی تھی کہ جناب یہ جن کو آپ نے بلایا تھا
کوئل کرنے کے لیے آپ کا ڈیسیجن تھا, اور ان بیچاروں کو آپ کے ان ڈیسیجن کی وجہ سے ان کا جو حال ہوا ہے کہ کل کو کوئی اور ایسی چیز ہوتی ہے تو آپ گو کی کیفیت میں رہیں گے. کیا ہوا ہے یہاں پہ نا, مجھے ٹام اینڈ جیری کا کارٹون یاد آ رہا ہے, پتہ ہے کون سا؟ ہاں, ٹام ہے, جیری ہے, اور وہ جو کتا ہے نہیں ہوتا کیا ہے, یہ ٹم. مطلب میں ٹام جیری اور کتا تو پھر یہی ہوا یار. اب یہ دیکھیے, اچھا نہیں, اچھا خیر, دل دکھا دیتے ہو. اچھا نہیں, میں بن جاتا. اور جیسے پاسنگ دا پارسل نہیں ہوتا, وہ پاسنگ دا پارسل ہے لیکن وہ بم ہے. ہاں, تو ایک دوسرے کو دیتا ہے, دوسرے کو دیتا ہے, دوسرے کو دیتا ہے, اینڈ میں جب پھٹتے ہیں تو سارے کے منہ کالے. صحیح بات, یہ بھی تقریباً بالکل وہی ہے. اچھا, مجھے نہیں پتا اس کا کیا فیصلہ ہوگا. یہ جو معاہدہ ہوا تھا پریمیئر ایجنسی اور مظاہرین کے درمیان, اس کا کیا حشر ہوگا عدالت کے نزدیک. لیکن فرض کریں کہ فیصلہ یہ آ جاتا ہے کہ صاحب یہ انہوں نے ظاہر ریاست کے خلاف بغاوت کی, انہوں نے ریاستی اداروں پہ ہاتھ اٹھایا, انہیں اغوا کیا, جو بھی شکنیں ڈالی جا سکتی ہیں, ان کے تحت ایک مقدمے کا فیصلہ ہو جاتا ہے. کل اسلام آباد میں ایک اور پارٹی, ملیٹنٹ پارٹی, دھرنا دیتی ہے اور اسے اسی طرح معاہدے کی آفر کی جاتی ہے کہ بھائی صاحب آ جائیں. پھر کیا ہوگا سر؟ پھر مجھے اس سے خوف نہیں آتا, مجھے خوف آتا ہے کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کی جو رپورٹ پیش ہو رہی ہیں اس پہ جج صاحبان, چاہے وہ آئی بی ہو, چاہے آئی ایس آئی ہو, چاہے اسپیشل برانچ ہو, چاہے پولیس ہو, عدالت بار بار کہہ رہی ہے کہ بھائی یہ تو اخباری تراشے ہیں, تو آپ نے کیا کیا وہاں پہ؟ اس میں جو 46 صفحے کی یہ رپورٹ ہے, آئی بی کی رپورٹ ہے, پھر اسپیشل برانچ, کسی کے اندر کوئی نئی بات نہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو ہم کہیں کہ ہاں یار یہ انٹیلیجنس ایجنسی نے یہ کام کیا ہے کہ جو. ویسے ان کیمرہ بھی تو پیش کی جا سکتی ہیں ایسی رپورٹیں, وہ انہوں نے کہا ہے, انہوں نے اس چیز کو بولا, جس طرح راؤ انوار کے بارے میں بھی کوئی سیل کرنے والی چیز نہیں ہے. نہیں, اس میں تو نہیں ہے, اس میں تو سب کچھ واضح. کاش ہوتی وہ معلومات جو عدالت چاہ رہی ہے, اور اگر ایجنسی یہ سمجھتی ہے کہ ہم کھلے کمرے میں نہیں پیش کر سکتے, وہ چیمبر میں نہیں کر دیں. لیکن سر بالکل صحیح بات ہے, یہ ہوتا ہے, لیکن عدالتیں بھی کہتی ہیں کہ اگر اس میں کچھ ہو نا, کیونکہ ماضی میں ایسا ہوا ہے, ماضی میں ایسا ہوا, وہ بعد میں کہتے ہیں کہ جناب ایک راستہ یہ بھی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس رپورٹ میں ایسی چیزیں ہیں جو بیسیکلی ہم پہلے سے ہی جانتے تھے, اور ایک دو باتیں ہیں جو شاید ہم نہیں جانتے تھے, مطلب جیسے 92 والی بات, اور اگر یہ اس لیے ہے کہ آئی ایس آئی یا جو بھی ایجنسی کہتی ہے کہ سر کچھ باتیں ہیں جو ہم کھلے عام نہیں کہہ سکتے, تو پھر آپ کے پاس یہ آپشن ہے. لیکن اگر اس آپشن کو استعمال نہیں کیا گیا, اس کا مطلب ہے کہ کیا آپ کے پاس اتنی ہی معلومات ہیں, اور اگر آپ کے پاس اتنی معلومات ہے تو یہ انٹیلیجنس تو نہ ہوئی. نہیں, یہ تو پھر فی الحال تو ان کا یہی موقف ہے کہ بھائی صاحب جو ہمیں جانتے ہیں آپ کے سامنے حاضر کر دیا ہے. لیکن جو اور زیادہ خوفناک بات صاحب کہ تمام پول ان کر کے کیوں نہیں آپ اگر وزارت داخلہ کو بلاتے ہیں یا وزارت دفاع کو بلاتے تو ایک کوارڈینیٹڈ جواب تمام ایجنسیز کی جانب سے سب بیٹھ جائے نا. ہر ایک کا مختلف ہوگا یار, کوارڈینیشن نہیں ہے نا, کوارڈینیشن ہی تو نہیں ہے, اسی چیز کو تو رو رہے ہیں. جو آپریشن کے دوران کوارڈینیٹ نہیں کر سکتے, میں وہی تو کہہ رہا ہوں, یہ جو فیض آباد دھرنے کی شرمناک قسم کا یہ معاہدہ ہوا ہے, یہ اسی لیک آف کوارڈینیشن کی ایک عملی مثال ہے. اچھا, یہاں لیک آف کوارڈینیشن ہے, دھرنے والوں کی طرف سے تو آفت قسم کی کوارڈینیشن بالکل ہے نا یار. تو لک ایٹ دیٹ, اب آپ ان دونوں چیزوں کو کمپیئر کریں. ہاں, گراس روٹ سپورٹ, چندہ کلیکشن, ہر ضلع میں سٹریم لائن, جنریٹر کہیں سے, کنڈے کہیں سے, کھانا کہیں سے, کوریج کہیں سے, سیکھ لینا, ان سے سیکھ لو. یہ پھر بناؤ نا لیسنز ٹو لرن, کہ ایک جانب آپ کے پاس پوری ریاست کے وسائل ہیں اور ایک جگہ یہ ہے. ہاں, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دھرنا ختم ہو گیا, دھرنا ختم تو ہو گیا, لیکن اب جس نے بھی ہمارے نیشنل ایکشن پلان کا نام نیپ رکھا ہے وہ بڑا زبردست ہے. وہ ہر اس کے بعد نیپ میں جو ہے نا ریاست نیپ میں چلی جاتی ہے, اور ہمارا بھی نیپ ٹائم آ گیا ہے کیونکہ آپ کو بھی اپڈیٹ سننی ہے. تو اس وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں کچھ چٹپٹی چیزیں لے کے. ویلکم بیک. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں ڈاکٹر عامر لیاقت کو, کیونکہ وہ دونوں دوست تھے, اب وہ جو ہے ہم جماعتی بھی ہو گئے ہیں, یعنی صحیح دیا تو ہے نا, تکا لگایا مسلمانوں کے لیے لیکن لگ گیا. تو بہرحال
2013 میں پی ٹی آئی کراچی میں سب سے بڑی مذاق اڑانے نہیں توبہ سر ایسی بات 2013 میں پی ٹی آئی جو ہے وہ اس شہر کی جہاں ہم بیٹھے کراچی کی دوسری بڑی جماعت کے طور پر ابھر کے آئی تھی اور خیال یہی تھا کہ وہاں سے 2018 تک مزید ابھرے گی، لیکن پھر کچھ ایسے واقعات ہوئے جس سے لگا کہ یہ شاید جماعت یہاں ابھر نہیں بلکہ سکڑ رہی ہے۔ اور ابھی حال ہی میں عمران خان صاحب 2 دن سے آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے ایک عظیم الشان ممبرشپ ڈرائیو شروع کی ہے، جو کہ میرے خیال میں صحیح اس وجہ سے بھی ہے کیونکہ ایم کیو ایم جس طرح منتشر ہوئی ہے، اتنا بڑا گیپ ہے کہ ہر پارٹی اس کو وہ کر رہی ہے، تو خیال یہی تھا کہ وہ بڑے بڑے دانے جو ہے نا وہ انہیں رکھے ہوں گے، صحیح والے آم جو ہے نا مطلب سر یہ تو سندری او یار سندری کا تو ویسے میں فیوریٹ آم ہے ہاں، لیکن وہ سب کی طرف نہ انہوں نے اچھا ٹھیک ہے ان کو وہ تو اس ہمارے سیگمنٹ سے خفا ہیں نا، مجھے پتا ہے یہ ہمیشہ خفا ہی رہے ہیں نا، وہ تو ان کے دوست ہیں۔ تو خیر بہر تو عامر لیاقت صاحب کو انہیں چن لیا ہے اور زرار کے پاس عامر لیاقت صاحب اور دیکھیں چن لیا ہے، آج ایک باقاعدہ پریس کانفرنس ہوئی تھی اور وہاں پہ شمولیت آپ نے دیکھا ہے یار، ایسے اچھا کیا کہہ رہے ہو، تمہیں خود پتا ہے، سب پتا ہے تمہیں یار، اور وہاں پہ شمولیت کا اعلان کیا اور ظاہر ہے کہ شمولیت کے بعد عامر لیاقت صاحب کو بہت بولتے ہیں اور بہت عمدہ بولتے ہیں، تو انہوں نے بھی اپنا اظہار کیا کہ وہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی اور خاص طور پر عمران خان ان کراچی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ تو جی دیکھیے یہ پریس کانفرنس کا کلپ۔ قرآن کا اصول ہے، وہ الگ بات ہے کہ آپ عدت کے دوران بھی نکاح کر سکتے ہیں، آپ اپنا نیا پاکستان اور نیا لانا چاہتے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے، عدت کے دوران نکاح نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کراچی کے بھی لیڈر آپ بن جائیں، کراچی کے لیڈر آپ نہیں بن سکتے، آپ میاں والی کے بن سکتے ہیں، آپ لاہور کے بھی لیڈر نہیں ہیں، آپ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ بھی نہیں بن سکے، وہ آپ نے بنایا ہے، وہاں پر بھی آپ کو ادھر کے لیڈر کے طور پہ نہیں دیکھا جائے گا، اور ہارس ریڈنگ اگر ہوئی تو آپ کے اپنے صوبے میں بھی 2 ووٹ لے کے نکل لیے، 2 سیٹیں لے کے نکل لی آصف زرداری صاحب، تو اس کو کہتے ہیں سیاست۔ آپ نے تو خود ووٹ نہیں ڈالا، آپ نے تو خود ووٹ کے تقدس کو نہیں سمجھا، لیکن آپ یہاں کا لیڈر بن جائیں، یہاں کے آپ لیڈر بننے کے خواب دیکھیں اور سوچیں میں یہاں کا لیڈر بن جاؤں گا، بلی کے خواب میں چھیج میں، میں یہی کہہ سکتا ہوں، لیڈر یہاں کا وہی بنے گا جو اپنوں میں سے ہوگا، جو یہاں کے لوگوں میں سے ہوگا، جو یہاں کے دکھ درد کو سمجھتا ہو، جو صرف ڈنکن ڈونٹس میں جا کے اسے بیکری نہ کہیں آپ، ڈنکن ڈونٹس ایک فرینچائز ہے اور یہ فرینچائز پوری دنیا میں ہے اور یہاں ایلیٹ کلاس کے لوگ جاتے ہیں۔ یہ تو بند ہو گیا، یہ تو آج کی پریس کانفرنس نہیں تھی، آئی ایم سوری، یہ 2 ہفتے پرانی ہے، یا ہو سکتا ہے کہ یہ 2 ہفتے بعد کی ہے، یہ بھی سر تم لوگ جو پروگرام یار میں غلطی ہو گئی، ورک آؤٹ کر لیں سر، میں اقبال جرم کرتا ہوں، ڈونٹ کھلانے کے لیے تیار ہوں آپ کو یار، عام والا ڈونٹ یار کیا کھائے گا، اس پروگرام کی ریپوٹیشن تم لوگ تباہ کر رہے ہیں یار، ایک سنجیدہ پروگرام ہے اور تم مطلب یہ بندہ انسان خطا کا پتلا ہے۔ آئی ایم سو سوری، ان کی طرف سے تو میں معذرت نہیں کر رہا ہوں، میں اپنی طرف سے معذرت کر رہا ہوں، یہ غلط کلپ ہے، اللہ جانے کیسے چل گیا آج کی پریس کانفرنس کا کہہ کے مجھے نہیں پتا یار، ذرا درست کلپ چلائیے بھائی۔ خان صاحب نے جس طرح سے ویلکم کیا ہے اور جو پیار اور محبت مجھے دی ہے، مجھے ایسا لگ ہی نہیں رہا کہ میں تحریک انصاف میں آج شامل ہوا ہوں، مجھے تو یہ محسوس ہو رہا ہے میں بہت پہلے شامل ہو چکا تھا اور آج میں یہاں پر آیا، تو یہ میں اس کا بہت میرے پاس الفاظ نہیں ہیں جن کا میں سہارا لے کے شکریہ ادا کر سکوں۔ دوسری بات یہ کہ ہمارا جو سارا ماضی گزرا ہے اور یہ سب کے ذہنوں میں ایک سوال ہوگا اور یقیناً ہونا بھی چاہیے کہ جی آپ پہلے تو کچھ اور کہتے تھے، آج کچھ اور کہتے ہیں، تو میں نے کہا بجائے اس کے کہ آپ کو یہ سوال کریں میں بتا دیتا ہوں تاکہ یہ سوال تو میں آپ کو خود ہی جواب دے دیتا ہوں۔ انسان ایک ارتقائی عمل سے گزرتا ہے، ایوولوشنری پروسیس ہوتا ہے، سماجی حیوان ہے، مختلف اوقات پر مختلف باتیں کہتا ہے، اور حدیث شریف میں تو یہاں تک آتا ہے کہ انسان کا دل ایک پتے کی طرح ہے جو الٹتا پلٹتا رہتا ہے، لیکن اس پتے کی منزل صحیح مقام اور صحیح جگہ پر ہونی چاہیے۔ تو میں نے دیر کی آتے آتے اور اتنی دیر کر دی کہ میرے پاس اب کہیں اور جانے کی جگہ نہیں ہے، لہٰذا میرا آخری مقام پاکستان تحریک انصاف ہی ہے۔ تو یہ ہے اوکے، I stand corrected وسعت صاحب۔ اچھا، اور آپ دیکھیں کہ عامر بھائی جو نے کیا زبردست بات کی ہے کہ انسان کا دل ایک پتے کی طرح ہوتا ہے، کبھی یوں ہو سکتا ہے، میں یوں پھونک رہا ہوں، انسان پتہ دوبارہ پلٹ جائے،
تو اینی وے نہیں بات آپ کی بالکل صحیح. مجھے صرف اعتراض یہ کہ میرے خیال میں وہ جو کہنا یہ ریورس ارتقا ہے, یہ ارتقا جو ہے نا وہ والا یہ ریورس میں جا رہے ہیں, اور یہ ہم نہیں کہہ رہے, مطلب یہ تو انہوں نے کہا یہ آخری پارٹی ہے, اس کے بعد میں کہیں بس ڈن ہے, اور بعد میں وہ کہیں گے ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. کچھ انتہا درج و بدگمانی. اچھا بس صحیح ہے, ٹھیک ہے. تو سر دیکھیں سوچ سمجھ کے آئے ہیں, اس کی وجہ ہے کہ پچھلے اکتوبر میں بھی انہوں نے فیصلہ کیا تھا, اسماعیل انہوں نے کہا تھا کہ جی وہ آ رہے ہیں, پھر پتہ چلا کہ جی پارٹی کے اندرونی حلقوں کی طرف سے مخالفت ہوئی, پھر عین وقت پہ جو ہے انہوں نے پریس کانفرنس ملتوی کر دی, آپ کو یاد ہوگا حلقوں سے. اچھا لیکن اب ظاہر ہے کہ ہوئی ہوگی, مخالفین نے جو ہے بدزن لوگ ہیں انہوں نے کوئی کردار کشی کی مہم کی ہوگی عامر بھائی کے لیے, تو اب جب دل صاف ہو گئے ہیں تو اس کے بعد عامر بھائی کے لیے آسان ہو گئے. لیکن مطلب بہت دل صاف مطلب ہے, لیکن دل دکھے ہوئے بھی ہیں. ایک دل صاف کا آپ سلمان احمد کو جانتے ہیں, جنون کے جو گٹارسٹ ہیں, یو این کے ایمبیسڈر بھی رہے ہیں, کٹر سپورٹر عمران خان کے پہلے دن سے ان کے ساتھ ہیں. آج انہوں نے اسی جو ہے ان کی شمولیت کے اوپر ایک اپریشیشن کی ایک ٹویٹ کی ہے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ 35 سال تک وہ جو عمران خان کا دفاع کرتے رہے, ان کو سپورٹ کرتے رہے اور جسٹیفائی کرتے رہے, اب میں مزید نہیں کر سکتا. اور انہوں نے کہا کہ مجھے خوف ہے کہ ان کے ارد گرد جو ہے وہ ریپٹائلز جو ہیں انہوں نے انہیں حشرات الارض نے گھیر لیا. یہ ہو سکتا ہے جہانگیر ترین کی طرف اشارہ ہو, شاہ محمود صاحب اسٹیٹ بینک کی طرف ہو سکتا ہے. بالکل آپ کیسے کہہ سکتے ہیں, نہیں بات تو صحیح ہے, اس میں کہیں عامر لیاقت کا ذکر نہیں ہے. اچھا لیکن صرف یہاں پہ ذکر نہیں ہے, باقی اگر آپ سوشل میڈیا کو دیکھیں تو 90 سے لے کے 99% وہاں پہ غم آر چل رہا ہے. آپ کو پتا ہے غم آر کیا ہوتا ہے؟ غم آر یہ آج کل کے بچوں کی زبان ہے, میں دیکھ رہا ہوتا ہوں نا تھوڑا سا, تو میں وہ ایسا ہے کہ جب آپ مطلب بڑے اداس نہیں ہوتے کبھی کبھی, اور آپ کا دل چاہتا ہے کہ یار میں اور اداس ہوں, مطلب بس میں گر جاؤں, رو کے پاگل ہو جاؤں, تو پھر آپ یہ سارے دردناک اور دکھ سے بھرے ہوئے گانے آپ سنتے ہیں, رہن دے مینوں رہن دے دل دا حال میں سین دے, ایسا ہی کچھ ہے. تھینک یو, بتا نہیں تھا تو نہیں, تو مطلب وہاں پہ یہی چل رہا ہے کہ یار اب بہت ہو گیا, اب میں سے اور مزید برداشت نہیں ہو رہا. اور جو سب سے فنی بات ہے نا کہ یار کوئی ایک ہفتے پہلے ایک ڈیبیٹ ہو رہی تھی سوشل میڈیا پر, تو یہ بات کر رہی تھی کہ یار سب پارٹی ایک ہی لائن پہ چلتی ہے, یہ وہ. انہوں نے کہا نہیں سر, ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب عامر لیاقت جوائن کرنا چاہ رہے تھے اور ہم نے کتنا شور مچایا تھا اور خان صاحب پیچھے ہٹ گئے تھے. تو اب وہی 2-3 لوگ آئے ہیں, مطلب ظاہر ہے کہ آپ کا بھائی کافی اس پہ تفریح لے رہا تھا, ہاں میں مانتا ہوں, میں نے بہت تفریح لی ہے پورے دن. تو ایک بندے آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی کہ اب قوم ملک کے سارے مسائل ختم ہو گئے ہیں جی, آپ کو پتہ نہیں ہے کہ پی آئی اے پہ کوئی 500 کروڑ کا قرضہ ہے, اس پہ تو آپ بات نہیں کرتے. وائی یو ناٹ ٹاک اباؤٹ گٹر لائن اینڈ منڈی بہادین ہے یو لفافہ. تو یہ بھی ہو رہا ہے. ویسے تم نہیں کرتے اس بارے میں بات, ہے نا, کس میں کبھی منڈی بہادین کی گٹر کے نالے کے اوپر کبھی میں نے بات نہیں کی, مجھے وہاں سے نوٹ ملتا ہے. اچھا مجھے ایک چیز انٹرسٹنگ لگ رہی ہے تحریک انصاف میں کہ کچھ ایسے, جس طرح پہلے فواد چودھری صاحب آئے, اس وقت بھی یہ شور ہوا تھا کہ جناب وہ ہر جماعت میں رہے ہیں اور انہوں نے بھی جو تحریک انصاف کے بارے میں بےہودہ زبان استعمال کی, اور اس کے بعد ان کو اسپوکسمین بنا دیا گیا. اب یہ آئے ہیں, کیا یار سیریس بات, سیاست میں یہ سب چلتا ہے. اب شیخ رشید صاحب کا کلپ جو ہے کوئی لاکھ دفعہ چل چکا ہے کہ میں جی چپراسی بن لکھ رہا ہوں. دیکھو کم از کم دیکھو وہ نا, وہ بہت کم از کم کوئی 50 سال پرانی ہے. اب تو ہر 2 گھنٹے کے بعد گیم چینج ہوتی ہے نا. تو مطلب دیکھیں یہ تو ڈاروین, اتنی تیز ایولیوشن تو کبھی ڈاروین نے بھی نہیں سوچی ہوگی نا. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں یہ ریورس ارتقا ہے کہ بھائی آپ 2 ہفتے پہلے کا اپنا کلپ چلائیں, سنیں, آنکھیں کھول دے اللہ جب کسی کی آنکھیں بند کر دے. حق بیان سر, آنکھوں تک اگر محدود رہے, دماغ نہیں بند ہونا چاہیے. جب 2 مہینے پہلے یہ شامل ہو رہے تھے اور انہیں کہا یہ بھی عمران خان کے دوست تھے, اس کے بعد جو ہم نے کلپ چلایا وہ 2 ہفتے پہلے کا ہے, جس میں انہوں نے کہا کہ جی اس شہر میں جو ہے نا باہر سے آگے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. کہ 2 ہفتے پہلے عمران خان کے خلاف بات کرتے, اگر 2 سال پہلے کا کلپ ہوتا تو پھر آپ کو اعتراض نہ ہوتا. نہیں کم از کم دیکھو باس ایولیوشن کی بات ہے نا یار, مچھیوں سے انسان بننا. اور پھر دیکھیں آپ چلیے سیریس بات کرتے ہیں, آپ نے سیاست کی بات, میں وہاں سے آگے لینا چاہتا ہوں. اچھا بریک کا ٹائم آ گیا, میں خیال پھر کیا بات کریں. ٹیکنیکلی فائدہ کیا ہے, مطلب دیکھیں ارے کراچی میں ریوائیو ہوگی, اب ہوگی نا, اب ہوگی ڈیفینیٹلی. مطلب پارٹی سٹرکچر گئے باڑ میں,
ہاں کوئی پتہ نہیں بھاڑ میں کیا یہ قوم اوریٹری کو پسند کراچی میں کوئی کہیں بیٹھا کہہ رہا آڑے توڑے بریک لے لیے بس. ویلکم بیک. ہم تینوں کے بے شمار ناکام صحافت کے سالوں کے بعد جو ہے اور ناکام تجربات کے برسوں کے بعد کہہ دیا کہ ہم سالوں کے بعد عجیب سا لگتا ہے. اچھا چلے ٹھیک ہے. تو ہمارا یہ خیال تھا کہ صحافت یا تو ایکسکلوسیو ہوتی ہے یا انویسٹیگیٹو ہوتی ہے, لیکن ہمیں حال ہی میں پتہ لگا کہ وہ جادو بھی ہوتی ہے. صحافت جادو کے بغیر کچھ نہیں ہے. اور اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو پہلے کلپ سن لیں, پھر اس کی میں آپ کو بتا دوں. پہلے کلپ سنا دیجئے. کوئی بنگالی جادوگروں سے بھی ان کا رابطہ ہوا ہے, کچھ اور لوگوں سے بھی. ان سے کوئی انہوں نے ٹوٹکے سیکھے ہیں, ٹونا کرنا جسے کہتے ہیں. تو ان کو ان کے جو بھی جادوگر تھا اس نے ہدایت کی تھی, خاص طور پہ کل مریض سے جب واپس آئے ہیں تو آپ نے کمرہ عدالت میں رہنا ہے اور کچھ نہ کچھ انہوں نے ٹوٹکے بتائے تھے یہ کر کے پھونکیں مارنی ہیں. آج واضح طور پہ کچھ رپورٹرز یہ محسوس کرتے رہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں. والد صاحب بھی اور ان کی بیٹی بھی, ملزم اور ملزمہ دونوں, یہ باقاعدہ طور پہ یہ کوئی ہم چھوڑ نہیں رہے, مذاق نہیں کر رہے. واقعتاً یہ ہوا کہ کچھ نہ کچھ پڑھ کے وہ پھونکتے تھے واجد ضیاء کی طرف اور جج صاحب کی طرف کہ ان کا ذہنی طور پہ ان کو منتشر کرنا ہے. مجھے نہیں پتا کون سے وہ جادوگر تھے. یہ جب پاناما کیس چل رہا تھا اس وقت بھی بنگالی جادوگروں سے انہوں نے رابطہ کیا تھا. کوئی توڑ ہے اس کا آپ کے پاس؟ ایک چھو منتر اور انصاف آپ کے قدموں میں اگر اس کے لاجیکل تعویل پیش کروں تو یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں برش کر کے نہیں گئے تھے, انہوں نے پھونکا ہوگا تو وہ ظاہر کر کے وہ منتشر ہو گئی ہوں گے ان کی سوچیں. لیکن یہ کہہ دینا کہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں جا کر کے وہ جج کو اور اس کو منتشر کرنے کے لیے پھونکے مار رہے تھے. دیکھیں ہاں جادو ایک حقیقت ہے, میں مانتا ہوں جادو ہوتا ہے, لیکن اگر جادو اتنا مؤثر ہوتا تو میں نے پہلے بھی پچھلے ہفتے بھی ایک شو پہ یہی بات کی تھی, کیونکہ ہر بابا بنگالی ہے. ہاں تو ابھی بنگال پوری دنیا پہ حکم پہ راج نہ کرنا ہوتا ہے. مطلب یہ جو ہم اتنی مہنگے ٹینک رکھتے ہیں, ٹینک کی ضرورت کیا ہے جب ہمارے پاس ٹونے ہو, چھو منتر کرو. مطلب جی ایچ کیو میں آپ جسے نجومیوں کو بٹھا دو, ان کی نجومی آپ کی نجومی گیم آن مین, ایک پڑھ کے پھونکے گا واگا بارڈر سے اڑتے ہوئے وہ جائے گی, وہ پڑھ کے واپس پھونکیں گے, آپ پہ ہٹ ہوگی. کیا اس میں ایسا کیا ہے؟ اس لیے کہ اچھا اب آپ دوبارہ مطلب وہی اپنے گڈ کاپ پہ آ گئے ہو. صحیح ہے, تاکہ گالیاں سب ہمیں پڑیں. بی جو ہیں بابا تنکا کے پاس جاتی تھی, نواز شریف جاتے تھے, زرداری کالے بکرے, اپنے عمران خان صاحب تو خیر پتہ نہیں کیا سلسلہ بتائیں. کیا سلسلہ نہیں بتائے نا, روحانیت گھر میں آ گئی. تو اس پہ کیا بڑھیا, تو ہر لیڈر یہ کرتا ہے نا. نہیں دیکھیں روحانیت اور بنگالی بابا دو فرق چیزیں. یس دیز آر ڈفرنٹ. یہ آپ کا پرسنل پرسپشن ہے. یہ کیا بات ہوئی ہو سکتا ہے میرا کوئی بنگالی پیر ہو. اچھا آپ کو لگ رہا ہے کہ ہے, آپ تو نہیں ہے, آپ بتائیں, آپ ہی تو نہیں ہے. آنکھ کھل کے اظہار خیال کر ہی دیں. اگر یہ جو اگر میں ایک نمبر پہ مسڈ کال دوں, دیوار پہ لکھا ہوتا ہے اس میں وسعت تو نہیں آئے گا, مطلب اور میں کالر آئی ڈی, یہ مجھے تو یہی لگ رہا ہے یار. نہیں اگر واقعی ایسا ہوتا تو میں آج تو بتائے نا یار, محبوب قدموں میں لانے کے لیے کیا بیٹھا ہوا ہوتا. آج وہ سولو شو کر رہے ہوتے یہ والا. سب سے بڑا اعتراض جادوگروں پہ یہی ہے کہ یار تم اپنا حال بہتر نہیں کر سکتے. مطلب نہیں, مطلب جہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر کتا بیپ کر رہا ہے اس کے ساتھ تمہارا ایڈ ہے, تو تم مطلب اگر اتنے ہوتے تمہارے پاس بل بورڈ تو ہونا چاہیے. اچھا مجھے لیکن اس کی صحافت مجھے اچھی لگی کہ اس نے ناظرین کو نہ صرف یقین دلانے کی کوشش کی کہ ہم چھوڑ نہیں رہے, نہ ہی مذاق کر رہے. لوگوں نے محسوس کیا, اور رپورٹرز نے محسوس کیا ہے, مطلب دیکھا نہیں ہے, محسوس کیا. جادو محسوس ہی ہوتا ہے, جادو دیکھا نہیں جاتا. جادو دیکھا اب وہ برش کرنے والی بات آپ کی صحیح ہے, مجھے بھی کافی صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. مولانا طاہر اشرفی صاحب, ہاں پچھلے ہفتے جمعے کے روز ہی یہ نصر اللہ ملک صاحب نے بلایا, انہوں نے کہا کہ اس ٹاپک پہ آنے کا. میں نے کہا سر بسم اللہ, اس پہ تو بات کر لی ہے. تو وہاں پہ مولانا طاہر اشرفی کہتا تھا کہ جب وہ بچپن میں گھوم رہے ہوتے تھے نا, مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہے ہوتے تھے, تو وہ رستے میں نا نجومی بیٹھے ہوتے تھے, تو وہ جاتے تھے نجومی کے پاس اپنے دوستوں کے ساتھ, کہتے تھے کہ جی ہمارا, وہ کہتا تھا کہ جی 20 روپے میں آپ کا مستقبل بتا دوں گا. اس نے کہا آپ کو آپ کا اپنا مستقبل پتا ہے؟ اس نے کہا جی بالکل پتا ہے. تو وہاں پہ نا اس کو ایک چنڈ مارتے تھے. انہوں نے کہا کہ یار تمہیں پتا تھا کہ میں تمہیں چنڈ مارنے والا ہوں؟ وہ کہتا تھا نہیں. تو میں نے کہا پھر تو کس طرح کرنا چاہتا
نجومی. تو یہ اصل میں عملیات والے جو ہوتے ہیں نا یہ عام طور پہ کہتے ہیں کہ انہیں دوسروں کے بہتری کا تو حکم ہے کہ دعا کریں یا تعویذ دیں, وہ اپنے لیے نہیں کر سکتے ورنہ ان سے وہ اثر چلا جاتا ہے. تو یہی عملی صحافت پر بھی یہی چیز لاگو ہوتی ہے کہ نہیں؟ کیا جس پہ رپورٹرز محسوس کرتے, دیکھتے نہیں ہیں, نہیں کرتے, لیکن سے محسوس کرتے ہیں. ہاتھ دکھاؤ آپ اجازت لیں, میں ہاتھ دیکھ کے میں ایسی بات یار یہ ویسے کالج میں میں کرتا تھا لیکن مبشر جیسے لوگوں کے ساتھ بڑا ہو کے بہرحال ایک بریک نہیں, شو ختم ہو گیا سر, یہ پتہ نہیں آپ کیا ہو رہا ہے. خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.